किसी इंसान को मंजिल बना लो, लेकिन बदनीयती को मंजिल ना बना लेना कि मंजिल असल में आपका अपना आप है। तो मकसद ये है कि अपने आप को ढूंढ लो और अपने आप को मुकम्मल शक्ल देकर अल्लाह के सामने पेश कर दो। यही मंजिल है। अगर तकलीफ आने पर तकलीफ आ जाए तो ये वक्त सब्र और नमाज से गुजारो। उधर से चिट्ठी आ गई है, वो मोहब्बत की चिट्ठी हो या तकलीफ की, है तो आप ही के नाम की। मोहब्बत की चिट्ठी वसूल कर लेते हो और गम की चिट्ठी आ गई है तो कहते हो कि वो उसी को वापस कर दो। और जमे रहना यानी इस्तिकामत अल्लाह की अता है। 1 घंटा या 2 घंटे साथ चलने से इस्तिकामत नहीं आ जाती। इस्तिकामत बस नसीब वाले को आती है। ये सब दिल के फैसले हैं। दूसरों के साथ वो सलूक करना जो अपने साथ आप ना चाहें, ऐसे कामों से रूह बीमार हो जाती है। और दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको अपने एहसान करने वालों के करीब रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुश्किल ज़माने में ईमान कायम रहे। अल्लाह आपका ईमान महफूज करे। हम तो इस ज़माने से महफूज नहीं रह सकते। हमारे लिए तो इस ज़माने में बहुत मुश्किल है। जिस तरह के हालात जा रहे हैं, या अम्मा हमारे ईमानों को तू ही महफूज कर और गरीबी के बावजूद हमें राज़ी रख। हमारी हिफाजत तो आप ही कर सकते हैं। हम अपनी क्या हिफाजत करेंगे, तू हमारी हिफाजत कर। तू मेहरबानी फरमा। अल्लाह ताला हम पर एहसान कर, आसानी अता फरमा और मेहरबानी फरमा। मलामत का उसूल ये है कि मलामत जो है ये तारीफ से बचाती है। तारीफ हमारी अना को सुकून देती है, गुमराह कर देती है। बाज़ मर्तबा उस शख्स की नजात को मुश्किल कर देती है। तारीफ सुनते सुनते कुछ लोग जहन्नम तक जा पहुँचे हैं। वाह वाह और माशाअल्लाह सुनते सुनते वो उल्टे पुल्टे काम कर जाते हैं। मोहब्बत हमेशा मजनू होती है। अगर मोहब्बत में तमीज़ आ जाए या वक्त का पाबंद हो जाए या एहतियात का पहलू आ जाए तो वो मोहब्बत नहीं। उसे कहें कि आज शाम को तुम्हें महबूब ने बुलाया है, तो वो कहता है कि शाम को अगर बारिश ना हुई तो मैं ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तो ये तो महबूब वाली बात ना हुई। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि कोई चीज़ परस्तिश के काबिल नहीं है, यानी कि कोई चीज़ लगाओ या लगन के लिए नहीं है, दिल लगाने के काबिल ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह को आप ऐसे समझ कर देखें तो कुछ अरसे के बाद आपको मालूम होगा कि अल्लाह के अलावा जिससे आप लगाव लगा रहे हैं उसका अंजाम ये होगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। आप अल्लाह के अलावा कहीं भी दिल लगा लो तो फिर आपका दिल खुद ब खुद ही गमज़दा होता चला जाएगा और बीमार होता चला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इस तसव्वुर के साथ खामोश वक्त गुजार दो कि जानने वाला जानता है और देखने वाला देख रहा है और दुख भेजने वाला बेखबर नहीं है। तो फिर तुम्हें कमाल हासिल हो जाएगा, तब तकलीफ कमाल होगी। और ऐसे भी होता है कि बड़ी बड़ी मेहनतें बर्बाद हो जाया करती हैं। दुआ करो कि अल्लाह हमें उस बुढ़िया के नसीब से बचाए जिसने मेहनत से सूद काटा और फिर सब उलझा दिया। और दुआ करो कि या रब्बुल आलमीन हमारी मेहनतें ज़ाय ना हो, वरना बड़े बड़े लोगों की मेहनतें ज़ाय हो गई। जब तक आप अपने बाप को याद करोगे वो नहीं मरेगा। आपके वालिदैन तो वैसे भी नहीं मर सकते, क्योंकि इसमें एक बड़ा राज ये है कि वो मरते वक्त तक ज़िंदगी अपने खून की शक्ल में आपको दे जाते हैं। जब तक आप जिंदा हैं
آپ کے والدین زندہ ہیں، گویا کہ زندگی جب تک جاری ہے وہ پچھلا بندہ نہیں مرتا، کیونکہ اب وہ خون کی شکل میں ہے، باپ کی شکل میں ہے یا علم کی شکل میں ہے۔ ہر چیز کا علاج ہے، اور بہترین علاج تو یہ ہے کہ دعا کرو۔ دعا سے بلا ٹل جاتی ہے، جادو کا دور شروع ہو جاتا ہے اور نیک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ روح جو راستے سے نجات پاتے پاتے اپنی پرواز میں کامیاب ہو جائے، وہ روح امر ہو جاتی ہے۔ روح جو ہے وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی، یہ دور سے آنے والی چیز ہے اور یہ دور واپس جانا چاہتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سب ہونا انہونا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ نے زندگی اپنی ذات کے ساتھ گزارنی ہے، اپنی ذات کی تنہائی کے ساتھ گزارنی ہے۔ آپ کی تنہائی آپ کے کام کی چیز ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ جس آدمی کے دل میں اور زبان پر محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اس کے لیے دوزخ کی آگ نہیں ہے۔ تو جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کے لیے دوزخ کہاں؟ وہاں دوزخ کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ بس شور نہ مچایا کرو، دوسروں کو تکلیف نہ دیا کرو، غرور نہ کیا کرو۔ آپ کے پاس جو مال ہے اس سے غریبوں کے ساتھ تعاون کیا کرو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خالق کی تلاش میں بعض مرتبہ دنیا سے بھاگ جانے کی خواہش ہے۔ دنیا سے گھبرا کر، وحشت زدہ ہو کر انسان خالق کا قرب تلاش کرتا ہے۔ جو لوگ تلاش کے پاک سفر میں دل لے کر نکلتے ہیں، وہ حقیقت کو دل بری کے انداز میں پاتے ہیں۔ انہیں کائنات کا ہر ذرہ ایک تڑپتا ہوا دل محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی وابستگی جب اتنی منتشر ہے، بکھری ہوئی ہے، تو آپ کا ایمان کیسے قائم رہے گا؟ حال میں رہنا ہے تو کسی ایک جگہ پر ٹک جاؤ، اور ماضی میں جانا ہے تو راستے میں سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ راستے کے پڑاؤ سلام کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آج کل کے انسان پر احترام کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اور اس طرح وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ انسان نیند کی آغوش میں ہے، کھانے پینے میں ہے، اور پھر موت کی آغوش ہوگی۔ اگر کوئی ایک تفسیر بھی لازم ہوتی تو کتاب کی تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیان فرما دیتے۔ اس کتاب کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت پاک پڑھو اور کتاب کی تلاوت کرتے جاؤ۔ اللہ کے کلام میں ذکر انسان کا ہے، اور اس کے اندر ذکر اس کائنات کا ہے۔ اب اس کائنات کے ذکر پر غور کرو اور انسانوں کے کاموں پر غور کرو۔ عبادت اللہ کی کرو اور خدمت انسان کی کرو۔ اتنی بات آپ سمجھ لیں، آپ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کے مفہوم پر غور کرنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن کا مطلب اگر اللہ سکھا دیں تو آشکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے چلتے رہنے کی وجہ اللہ ہے تو پھر رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے اندر محویت اختیار کر لیں۔ پھر یہ ذکر آپ کے اندر آپ کی نفس کو ٹھیک کر دے گا، آپ کو محویت عطا ہوگی، اور پھر آپ ذکر کرتے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں پردیسی ہے، کیونکہ اس کے والد کا مسکن جنت ہوا کرتا تھا۔ پھر وہ اس سے نکلے تو ایک ہی دھن تھی، کب واپس لوٹیں گے؟ تو مومن ہمیشہ اپنے اسی وطن کی طرف کھنچتا ہے جہاں سے وہ آیا ہے، اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وطن کی محبت ایمان ہے۔ بعض مرتبہ آزمائش ایسے بھی آ جاتی ہے
کہ صرف خیال ہی سے انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ایک خیال آیا اور انسان کی ساری بزرگی ختم ہو گئی۔ اللہ کرے کہ آپ کو اپنے والدین سے محبت ہو تو آپ کو قرآن کرسی سنبھال کر رکھیں کہ وہ اس کرسی پر بیٹھا کرتے تھے۔ اس طرح کی کرسی کے ذریعے ہی بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھی تو وہ کرسی بھی مقدس بن جاتی ہے۔ اس پر بیٹھ کر مقدس خیال آ جائے۔ ایک حیرت کی حالت میں خاموش ہو جانا، یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اپنے خلاف اللہ کا فیصلہ سن کر خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اس روحانی سفر پر روانہ کرنے والا کون ہے؟ جو روانہ کرنے والا ہے وہی اس سفر کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں تاریکیوں سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہوں۔ تو نور کے معنی ہے تعاون، اللہ کے سائے میں چلنا۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مالک سمجھتا ہے تو وہ تاریکی میں ہے۔ یہ تو مالک ہے جو ارادوں کو یقینی شکل دے رہا ہے۔ جب انسان کی ابتدا مجبور ہے اور موت کا وقت بھی مجبوری ہے تو پھر درمیان میں کیا ہے؟ متقی یعنی پرہیزگار کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یؤمنون بالغیب، یعنی کہ اللہ کو ماننا ہے، جاننا نہیں ہے اور دیکھنا نہیں ہے، اور یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا اس طرح سے کہ حالت نماز اور حالت زندگی برابر ہو جائے۔ اس طرح نماز قائم ہو گئی۔ کب قائم ہو گئی؟ جب آپ کی مسجد کے اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی برابر ہو گئی۔ جب آپ اللہ کے سامنے ہوتے ہو تو بڑے مسکین بن کر بیٹھے ہوتے ہو، اور جب باہر ہوتے ہو تو بڑے ظالم ہوتے ہو۔ اور یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گمراہی یہ ہے کہ لوگ مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے، کہتے ہیں محنت سے کمایا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ خطائیں اور غلطیاں انہی کی ہوتی ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ وفادار دوستوں کو ڈھونڈنا دشمن بنانے سے کہیں مشکل ہے۔ کسی کو دشمن بنانے میں لمحہ لگتا ہے، مگر سچے دوست کی تلاش میں عمر بیت جاتی ہے۔ جس کسی کو با وفا دوست مل جائے تو وہ اس دوستی پر گرہ باندھ لے۔ جہاں تک دلوں کی نرمی کا تعلق ہے تو یہ ذکر سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی کے لیے دل میں عاجزی، اس میں تقوی اور نرمی کا ہونا ضروری ہے، اور ذکر دل سے غفلت کو دور کرتا ہے۔ مصیبت چاہے کتنی ہی دیر تک رہے، گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اس دنیا میں مصیبتوں، پریشانیوں اور برائیوں کو ناقص بنایا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب موت کو یاد کرتا ہوں تو دنیا کا ہر معاملہ مجھے ہلکا لگنے لگتا ہے۔ اور وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ بوڑھے کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دے تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے اگر لوگ اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے بیزاری کا اظہار نہ کرو، ورنہ یہ خدا کے غضب اور عذاب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امیدوار نہ ہونا مکمل خیر ہے۔ حکیم اور عقل مند شخص اس وقت سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے جب وہ بے وقوف اور نادان سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنے میں تکرار کرو، یعنی بار بار اس سے سوال کرو، تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لائے
गुनाह उसको अपनी तरफ खींच लेता है। जो शख्स खुदा और क़यामत पर ईमान रखता हो वो ऐसी जगह नहीं ठहरता जहाँ उस पर तोहमत लग सकती हो। बुरे लोगों की सोहबत से बुराई हासिल होती है। इस तरह हवा जब किसी बदबूदार चीज़ से गुजरती है तो वो भी बदबूदार हो जाती है। जब दुनिया अपनी नेमतों को लेकर किसी की तरफ बढ़ती है तो दूसरों की खूबियाँ भी उसे दे देती है, और जब उससे रुख मोड़ लेती है तो खुद उसकी खूबियाँ भी उससे छीन लेती हैं। जो अपने नफ्स से राज़ी होगा, उसकी धोखेबाजियों पर भरोसा करेगा, वो हलाक हो जाएगा। जो शख्स नापसंदीदा बातों से बाज नहीं रहता है वो नादान है। बुराइयों का मजमुआ बुरे साथी का खुद भी इख्तियार करना है। हर शख्स अपने जैसे ही की तरफ माइल होता है। जन्नत सफ़ी लोगों का घर है और जहन्नम कंजूस लोगों का घर। हम सफ़र आदमी अगर हम फितरत ना हो तो साथ कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। जो जद्दोजहद करता है यकीनन कामयाब हो जाता है। सबसे बुरी कोशिश दो दोस्तों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक मांगने वाले को देखा जो रो रहा था। आपने फरमाया, अगर इस शख्स की हथेली पर तमाम दुनिया रख दी जाती और वो इसके हाथों से निकल जाती फिर भी इसके लिए रोना मुनासिब ना होता। इंसान की नीयत के मुताबिक ही अल्लाह ताला की अता नसीब होती है। खबरदार उम्मीदों के सहारे पर ना बैठना, क्योंकि उम्मीदें बेवकूफ़ों का सरमाया होती है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को पसंद करता है तो उसकी नसीहत इबरतों के ज़रिए करता है। ईमान ये है कि तुम अपने लिए नुकसानदेह सच को अपने लिए मुफीद झूठ पर तरजीह दो। तुम्हारी बातें तुम्हारे इल्म और कामों से ज़्यादा ना हो, और ये कि तुम दूसरों के बारे में बातें करते वक्त अल्लाह से डरते रहो। मौत को और क़यामत के दिन उठाए जाने को और खुदा के हुज़ूर पेश होने को हमेशा याद रखो। इस ज़रिए से तुम पर मुसीबतें आसान हो जाएंगी। ए लोगों, कम उम्मीदें, नेमतों पर शुक्र और हराम से परहेज़ी ज़रूरत है। अगर ये ना हो तो कम से कम इतना तो हो कि हराम तुम्हारे सब्र पर गालिब ना आए और नेमतों के वक्त शुक्र खुदा भूल ना जाओ। इस तरह ज़माने की आने वाली मुसीबतों से पनाह मांगते हो, इसी तरह सरकश बनाने वाली आदतों से अल्लाह ताला से पनाह मांगो। जो अपने राज या बुराई को रोकने में कमज़ोर है वो दूसरों के राज रोकने में ज़्यादा कमज़ोर होगा। जो शख्स अल्लाह के अलावा किसी और से इज़्ज़त का तलबगार होता है उसे वो इज़्ज़त ही बर्बाद कर देती है। उन लोगों में शुमार ना होना जो गुनाहों की कसरत की वजह से मौत को नापसंद करते हैं। अगर जिस बात की वजह से मौत को नापसंद करते हैं उस पर अड़े हुए भी हैं। कंजूस अपने मान से अपनी इज्जत को बचाता कम और लुटाता ज़्यादा है। ख्वाहिशात नफसानी और हिकमत एक जगह जमा नहीं होते। अगर तुम अपने नफ्स पर काबू ना पाओगे तो वो तुम पर काबू पा लेगा। नफ्स क्या चीज़ है? शैतान क्या चीज़ है? दुनिया क्या चीज़ है? नफ्स बादशाह है, शैतान उसका वज़ीर है और दुनिया इन दोनों की माँ है जो उनकी परवरिश करती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर जान भी चली जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं। दीन के रास्ते में जो मुश्किलात आए तो हमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्तियों की ज़िंदगियों पर निगाह डाल लेनी चाहिए। नामुनासिब दुआ बंदगी के आदाब के ख़िलाफ़ है। वाकई रूहानी बीमारियों का इलाज अल्लाह के दोस्तों के पास ही होता है। जो अल्लाह ताला के हुक्मों की पैरवी करते हैं अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उनका मकाम और मर्तबा बुलंद फरमा देता है। इंसानी ज़ात महदूद है और अल्लाह की ज़ात लामहदूद।
اگر محدود لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کریں تو اسی بیوقوفی اور حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کان کو بند رکھے ہر برائی سے۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں، اب پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں، لیکن اگر پتھر خاک بن جائیں تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ کسی سے حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہو جاتا ہے۔ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو مرتے وقت پشیمان نہ ہوتا ہو۔ اگر نیک ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اور اگر گناہ گار ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ گناہوں سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم مادی زندگی کے دریا میں ڈوبنے کے نزدیک ہیں۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی اللہ کے دوست کو ڈھونڈو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے فریاد کریں تاکہ وہ ہمارے لیے راستے روشن کرے۔ امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کریں اور غصے کے وقت بھی سچ کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام قرار دی ہے جو بد زبان، گالی دینے والا، بے حیا ہو، اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ امت کے رحم دل لوگوں کے قریب رہا کرو کیونکہ ان پر رحمت ہوتی ہے۔ جھگڑا نہ کرو تاکہ تمہارا احترام ختم نہ ہو۔ ہر وقت مذاق نہ کرو تاکہ کوئی تمہارے ساتھ گستاخی نہ کرے۔ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزق دینے والے پر یقین ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں: اللہ کے کیے پر صبر اور اللہ کے دیے پر شکر۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ وہ جو نصیب پر اپنے روتا رہا، اسے خبر نہیں کہ خدا نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہے۔ وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہے جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتی مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سمجھ جاؤ، ٹھہر جاؤ، بکھر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا۔ دعا کرنا نہ چھوڑو۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا، کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔
کبھی کسی کے مقام کی فکر نہ کرو، بلکہ اپنی منزل کی فکر کرو، اور نہ ہی کسی کی صندوق کھولو۔ اپنی صندوق اعمال سے بھرو، اس سے پہلے کہ صندوق کا منہ بند ہو جائے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے آگے نہ بڑھے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ وفاداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا ہو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ وہی دیتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دل کا سکون ہے ایک ایسی خواہش کا ڈھونڈ لینا جس پر دوسری تمام خواہشات قربان ہو جائے۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے میں ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ بہترین جواب سنو۔ اپنی باتوں کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ جو کام بھلائی کا نہیں ہے اس پر بات نہ کرو۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے برے لوگوں سے الگ رہو۔ کسی کی مدد کرنا پاک دل ہونے کی نشانی ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ دنیا کی ایسی چیز جس کے حاصل کرنے کا تو طلبگار تھا لیکن حاصل نہ کر سکا، اسے ایسی سمجھ جیسے تو نے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دنیا جتنی تھوڑی لوگے اتنی ہی کم زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے، اور تم عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو دوسرے مومنین کی محبت کا مرکز ہو۔ اس شخص میں کوئی اچھائی نہیں جو نہ تو خود کسی سے محبت کرتا ہو اور نہ کوئی دوسرا اس سے۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ چھوڑ دیں۔ انبیاء اور پیغمبر تکلیفوں سے گزرے لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ آگے بڑھ جانا افضل ہے، سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ صبر، نیکی، بردباری، اچھے اخلاق انبیاء کرام کے اوصاف میں سے ہے۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے، جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ جو شخص دل کی گہرائیوں سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس شکر کو زبان پر لانے سے پہلے ہی اور زیادہ نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک حصہ ہے وہ مطلب کی بات کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار، لوگوں سے بے نیاز اور پوشیدہ رہنے والا ہے۔ آخرت کا دامن تھام لو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں کو لائے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر قسم کی برائیوں اور غلاظتوں سے دوری پاک دامنی کی نشانی ہے۔ عام طور پر لوگ عیب سے خالی نہیں ہوا کرتے۔ مناسب یہ ہے کہ کسی کے پوشیدہ عیب ظاہر نہ کر اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دے۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے
وہ پاگل ہیں۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کر، کیونکہ وہ گھر جس میں قرآن کی قرأت کی جاتی ہے اس کے رہنے والوں کے لیے بھی امن، آسانی اور بہت بھلائی پیدا کرتا ہے۔ جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا، مگر اس سے بے روبت رہ کر اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے۔ مومن کسی کو ذلیل نہیں کرتا، مومن غصے میں گھٹیا حرکت نہیں کرتا، مومن کسی کا راز نہیں کھولتا، مومن خرچ کرتا ہے مگر حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ مذاق اڑانا نیچ اور پست لوگوں کا طریقہ اور جاہلوں